शालोम भाई और बहनों, आज हम इस ख़ानदान में हैं। ये हमारे साथ भाई हैं, इनका नाम है पिएत्रो और इनकी बीवी थोड़ी देर में आ रही हैं। वो खाना तैयार कर रही हैं। आज मैंने ख़ास तौर पर ये यहाँ पर किया है क्योंकि आज की तिलावत जो है 22वां अतवार है और साल सोम लूका की इंजील में से ली गई है और उसमें आदाब दावत के बारे में बात की गई है। तो मैंने कहा क्यों ना दावत जब की जा रही है और उसमें हिस्सा लेते हुए ये कलाम पेश करते हैं। तो आइए सुनते हैं मुक़द्दस लूका की इंजील। और ऐसा हुआ 14वां बाब। और ऐसा हुआ कि सबत को फरीसियों के सरदारों में से किसी के घर रोटी खाने गया और वो उसकी घात में रहे। फिर जब उसने देखा कि हम नवाले क्यों कर सदर जगह पसंद करते हैं, तो उसने उनके लिए एक तमसील पेश की और उनसे कहा, जब तू शादी में बुलाया जाए तो सदर जगह पर ना बैठ, शायद कि तुझसे भी कोई ज़्यादा इज़्ज़तदार बुलाया गया हो, और जिसने तुझे और उस दोनों को बुलाया है आकर तुझसे कहे कि ये जगह उसको दे दे और तुझको शर्मिंदा होकर सबसे नीचे बैठना पड़े। बल्कि जब तू बुलाया जाए तो सबसे नीची जगह बैठ, ताकि जब वो जिसने तुझे बुलाया है आए तो तुझसे कहे, आए दोस्त आगे बढ़कर जा बैठ। तब तेरे सब हम नवालों के सामने तेरी इज़्ज़त होगी, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। फिर उसने उनसे ये भी कहा कि जिसने उसकी दावत की थी कहा, जब तू चाश्त या इशा की तैयारी करे तो अपने दोस्तों और या भाइयों या रिश्तेदारों या दौलतमंद पड़ोसियों को ना बुला। ऐसा ना हो कि वो भी तुझे बुलाएं और तेरा बदला हो जाए। बल्कि जब तू ज़ियाफ़त करे तो गरीबों, लूंजों, लंगड़ों और अंधों को बुला, और तू मुबारक होगा, क्योंकि उनके पास कुछ नहीं कि तुझे बदला दें, मगर तुझे रास्तबाज़ों की क़यामत में बदला दिया जाएगा। इंजील मुक़द्दस के वसीले से हमारी तमाम ख़ताएं माफ़ की जाएं। तो ये क्योंकि मेज़ के बारे में है, दस्तरखान के बारे में, तो मैंने कहा इनके घर में ये इस कलाम को पेश करते हैं। आज इन्होंने मुझे ये दावत दी थी इस घर में। ये जो जगह है जहाँ पर मैं बैठा हूँ ये पिएत्रो की है, इसको कहते हैं कापो तावला। तो इसने अपनी जगह मुझे दे दी है, मुझे इज़्ज़त दे दी है। तो इनको कुछ समझ नहीं आ रही तो हंस रहे हैं कि ये जो भी कह रहे हो ठीक ही कह रहे होंगे। तो यस्सु के लिए आज हमने सुना कि खुदाम यीशु मसीह को दावत दी गई है एक घर में, फरीसियों के सरदार ने, तो और वो उसकी घात में थे। तो ये देखें आप कि ये उनकी रवायत थी कि हफ्ते के दिन इबादत के बाद आम तौर पर लोग जो हैं वो दूसरों को दावत देते थे खाने पर। उसमें जो बड़े लोग हैं उनको भी दावत दी जाती, दोस्तों को दावत दी जाती थी, और जिस रब्बी ने कलाम पेश किया होता था उसको भी दावत दी जाती थी, ताकि वो कलाम को खाने के दौरान आगे बातें उसके बारे में कर सकें। और जब खुदाम यीशु मसीह को उन्होंने इस खाने पर बुलाया, और ख़ास तौर पर फरीसियों के घर में, फरीसियों के सरदार के घर में, तो वो उस घात में थे। किस घात में थे? कि वो मुशाहदा कर रहे थे, देखें ये क्या करता है, देखें। और ये याद रहे कि जो फ़क्की और फरीसी थे खुदाम यीशु मसीह को खाऊ कहते थे, लेकिन खाऊ का मतलब पेटू नहीं है कि वो खाते थे। वो जहाँ भी किसी के साथ बग़ैर तफरीक किए दस्तरखान बांट लेते थे, और अपनी बुलाहट के तहत जहाँ कोई भी खाने की दावत देता था उसे रद्द नहीं करते थे। तो ये खुदाम यीशु मसीह, वो वहाँ पर जाते हैं और इस खाने में शामिल होते हैं। ये याद रहे कि यहाँ पर खुदाम यीशु मसीह इस ख़ास तौर पर इसके बारे में बात नहीं कर रहे जहाँ दावत के लिए। ये तो एक मुक़द्दस लूका ने जैसे एक मंज़र पेश किया है अपनी कलीसिया को पैगाम देने के लिए। क्योंकि उस कलीसिया में लोग जब खाने के लिए जाते थे तो वो
بہت آگے والی سیٹوں کو، آگے والی جگہ کو لینا پسند کرتے تھے۔ تو مقدس لوکا نے اس کو ان فریسیوں کی گھر کو لے کر پیغام جو ہے انہوں نے اپنی کمیونٹی کو دیا ہے، اپنے اس جماعت کو دیا ہے جہاں پر خدا یسوع مسیح، جہاں پر وہ ان کو بتانا چاہتے تھے کہ ایسا جو ہے وہ طریقہ کار نہ استعمال کریں۔ یہ ضیافت جو ہے، یہ جو عبادت ہے، جو دعوت ہے، اس کے بارے میں یشوع بن سراخ میں اس کا 31 اور 32 باب جو ہے وہ باقاعدہ آداب ضیافت کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں کہ کیسے دسترخوان پر بیٹھتے ہیں، کیسے اپنا منہ زیادہ نہیں کھولنا، اور جب کچھ پوچھا جائے تو پھر تھوڑا جواب دینا، یا جو چیزیں ہیں ان کو کیسے ہاتھ لگانا۔ بڑا دلچسپ ہے، اگر آپ کے پاس وقت ہو تو یشوع بن سراخ اس کا 31 اور اس کی 32واں باب جو ہے اس میں یہ باتیں تھوڑی سی بتائی گئی ہیں، تو آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ مقدس لوکا آج اپنی جماعت کو یہ سبق دینا چاہتا ہے، جہاں لوگ حلیمی کو چھوڑ کر اپنے آپ کو بڑا اور بلند کرنے میں لگے ہوئے تھے، تو خدا یسوع مسیح نے یہ تمثیل پیش کی جو ہم نے سنی، اور انہوں نے دکھایا کہ اپنے آپ کو چھوٹا بناؤ، دکھاوے کے نہیں، کیونکہ کبھی کبھی ہمارے اندر آزمائش آ جاتی ہے کہ ہم زیادہ بڑھا چڑھا کر اپنے آپ کو چھوٹا بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کبھی جب شاعر لوگ بھی ہوتے ہیں تو وہ شاعری میں کہتے ہیں ہم آپ کے قدموں کی دھول ہیں اور ذرہ نوازی وغیرہ وغیرہ، کیونکہ اس میں جو دقت ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی صفات کو یا وہ ہنر کو نظر انداز کر دیں جو خدمت کے لیے، انسانیت کی خدمت کے لیے ہم نئی دنیا پیدا کرنے کے لیے پیش کر سکتے ہیں۔ تو ان کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ خدا یسوع مسیح کیوں کہتے ہیں کہ انسان کو چھوٹا بننا چاہیے بلکہ غلام بننا چاہیے؟ کیونکہ خدا باپ خدمت کرتا ہے۔ یہاں شاید تھوڑا سا عجیب بھی لگے اگر میں کہوں کہ خدا انسان کا غلام ہے۔ دیکھتے ہیں مقدس مرکز اس کا 10واں باب 43 اور 45 آیت میں، جب تم میں سے جو بڑا ہونا چاہے وہ تمہارا خادم بنے، اور جو تم میں سے کوئی اول ہونا چاہے وہ سب کا غلام بنے، کیونکہ ابن انسان بھی اس لیے نہیں آیا تھا کہ خدمت کرائے بلکہ خدمت کرے۔ یہ یاد رہے کہ خادم بھی پھر بھی وہ ہے جس کو اس کی خدمت کا معاوضہ ملتا ہے، غلام کو وہ بھی نہیں ملتا۔ اور خدا یسوع مسیح نے، ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ ایسا استاد ہے جو خدا کی کامل شبیہ ہے، اور اگر وہ اپنے آپ کو غلام کہتے ہیں تو اور ہمیں غلام بننے کی دعوت دیتے ہیں تو خدا انسان کی خدمت میں لگ جانا چاہتا ہے۔ اور یاد رہے کہ غلام کی وردی جو ہے وہ ایک پٹکا ہے صرف، جو خدا یسوع مسیح نے آخری کھانے کے موقع پر شاگردوں کے پاؤں دھونے کے لیے اپنی پوشاک انہوں نے اتار دی، اور صرف وہ پٹکا پہن کر انہوں نے شاگردوں کے پاؤں دھوئے، غلام کی طرح۔ پنجاب میں جیسے دھوتی ہوتی ہے اس کو آدھا اوپر اٹھا لیتے ہیں جب کام میں جت جاتے ہیں، یا ساؤتھ انڈیا یا ساؤتھ میں، اور وہاں پر جو لنگی ہے اس کو بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ استعمال کی، اور یہ خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ کیسے تم ایک دوسرے کی خدمت کرو۔ پھر یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ جب ان کو یہ باتیں ہو رہی تو کہا آئے دوست آ گیا۔ یہ ایک ایسا میٹھا نام ہے جو اس شخص کو دیا جاتا ہے جو سب کی ہر وقت خدمت کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ پھر خدا یسوع مسیح یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ ایسا کرو گے، جو ہے آخری سیٹ ہے یا جو نیچے والی سیٹ ہے اس پہ بیٹھو گے تو تمہیں عزت دی جائے گی۔ اصل میں جو یونانی زبان ہے اس کا میں جو لفظ استعمال کیا گیا وہ بلند ہونا یا جلال میں آنا یا اوپر اٹھنا، جو کہ کم از کم 20 بار اناجیل میں استعمال کیا گیا، اور 7 بار خدا یسوع مسیح کے لیے استعمال کیا گیا۔ یہ وہ لفظ ہے جو دیوتاؤں کے قصے یعنی میتھولوجی جو ہے وہ گریک ہے، یونانی ہے یا رومی ہے، اس میں بھی کچھ ایسے کردار ہیں جن کو یہ جلال یا یہ بلندی عطا ان کے دیوتاؤں کے ذریعے سے، جیسے ہرکولس ہے،
اس کو زیوس نے بہت بلند مقام دیا، یا رومولو ہے، رومی جو ہے میتھولوجی اس میں ہے، اور اس کو وہ بھی ایک آگ بگولے کے ساتھ آسمان میں اٹھایا گیا، کیونکہ اس نے بھی بہت بڑا کام کیا۔ لیکن یسوع مسیح کے بڑے ہونے یا بلند ہونے کی وجہ ان کا غلام ہونا تھا۔ فلپیوں کے نام خط مقدس پولس کا، اس کا 2 باب، اس کی 6 سے 11ویں آیت میں بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ خدا اس کو بلند کرتا ہے جو غلام بنتا ہے، لیکن یہ دنیا کے منطق سے نہیں ملتا، اس لیے ہمیں مشکل یا ناممکن لگتا ہے۔ پیار کرنے کا مطلب خدمت کرنا ہے، اور خدمت کرنے کا مطلب پیار کرنا ہے۔ یہاں یہ یاد رہے کہ غلام جو ہے اپنی مرضی سے، کیونکہ پھر تم مبارک ٹھہرو گے اگر اپنی مرضی سے، یہ نہیں کہ کوئی اپنی طاقت سے تمہیں غلام بنائے تو پھر تم غلام بنو، تو اس میں نہیں۔ جو خدا یسوع مسیح بات کرتے ہیں، اور خدا یسوع مسیح نے کہا آخری کہنے کے موقع پر، انہوں نے کہا تم مجھے استاد کہتے ہو اور صحیح کہتے ہو، اور میں استاد ہو کر آپ کے پاؤں دھونے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے غلامی کی طرح غلام کی طرح یہ جو ہے وہ قبول کیا ہے۔ تو یہ جو ضیافت کی گئی ہے، اس میں ہمیں یہ دعوت دی جاتی ہے کہ غلام بن کر تم دوسروں کو اپنا پیار، اپنی محبت کا اظہار کرو۔ ضیافت کس کے لیے؟ اور اس کی خدا یسوع مسیح پھر بتاتے ہیں کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن کو ضیافت کے لیے بلایا گیا ہے۔ اور یہ ہماری تہذیب میں کئی دفعہ اس کا استعمال ہوتا ہے، اور ہم کر بھی سکتے ہیں، اور اس کو بات کو دھیان جب رکھتے ہیں، جب ہم پنجاب میں دیگ دیتے ہیں، وہ جب دیگ دیتے ہیں نا، تو وہ اس میں ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان لوگوں کو دیں جو غریب ہیں، جو ہمیں واپس اپنی دعوت پر نہیں بلا سکتے، تو ہم ان لوگوں کا خیال رکھیں، ان لوگوں کا دھیان رکھیں۔ اور مقدس یعقوب کے خط میں اس کا 2 باب میں یہ کہا گیا کہ طرف داری نہ کرو۔ جو لوگ امیر ہیں اور غریب ہیں ان میں فرق، جیسے کوئی انسان آیا آپ کے گھر میں اور اس نے انگوٹھی اور جو مہنگی پوشاک پہنی ہوئی، تو اس کو آپ دعوت دیں، اس کو اندر بلائیں، اور اگر کوئی غریب آئے تو اس کو دھتکار دیں اس کو، تو اس وقت تمہارے اندر کا جو فریسی ہے وہ جاگ اٹھتا ہے۔ اور خدا یسوع مسیح کہتے ہیں دھیان رکھو، اس بات کا دھیان رکھو۔ ہماری جو مہمان جنہوں نے ہماری مہمان نوازی کی ہے، ان کے تقریباً تیار ہیں۔ sono pronte le patate? Se puoi mettere qua un attimo così, anche perché sta finendo, quasi sta finendo. va bene. وہ ہم کہہ رہی ہیں کہ جو چیزیں میں نے تیار کی ہیں اس کو میں ٹیبل پر رکھوں، تو میں ان کو دعوت پر بلا نہیں سکتا، تو میں نے کہا چلو میں غریب بن کر ان کے گھر میں آتا ہوں۔ ہاں ایکو، اور وہ اب میاں بیوی طے کر رہے ہیں کہ یہ جو آلو ہیں اور جو وہ بکرے کا گوشت بنایا ہے انہوں نے، اس کو کیسے ٹیبل پر رکھیں۔ تو یہ جو ہے غیر مشروط مہمان نوازی کی روحانیت جو ہے اس کو اپنانے کا ذکر کیا گیا ہے۔ خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ غیر مشروط مہمان نوازی کی روحانیت اپناؤ، کیونکہ کلام مقدس میں یہ اس کا بہت، حضرت ابراہیم نے جب 3 جو ہیں فرشتے ان کے گھر آئے تھے، ان کو دعوت دی تھی اور ان کے لیے مہمان نوازی پیش کی تھی، اور ان کو کچھ امید نہیں تھی، بغیر امید کے، لیکن وہ پھر خدا کی طرف سے ان کے گھر میں برکت دے کر جاتے ہیں۔ اور جو دھوکے، جو یونانی زبان کا لفظ ہے، یہاں صرف کھانے کا مطلب نہیں ہے، مہمان نواز جو دعوت دی جاتی ہے اس میں صرف کھانا ہی نہیں بلکہ قبولیت، خدمت جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اور جو فریسی تھے ان کے گھروں میں یہ ہوتا تھا کہ وہ جو خاص طور پر یہ دھیان رکھتے تھے کہ پاک اور ناپاک جو چیزیں ہیں ان کو، جو اگر کوئی بیمار ہے، جو مریض ہے اور لنگڑا ہے، لولا ہے یا غریب ہے، تو اس کو نہیں کہتے۔ ان کی دعوتیں جو تھی وہ کامل دعوت کہلاتی ہے، کامل، جبکہ مسیحی جو دعوت ہے وہ بالکل اس کے الٹ ہے، وہ بالکل اس کے الٹ ہے۔ اور یہاں سے جاتے ہوئے باقی لوگ بھی سارے سلام کر رہے ہیں،
اور کھانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ کھانا جو ہے آپ انجوائے کر سکیں۔ تو خدا یسوع مسیح جو دعوت دیتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں، ہاں یہ انہوں نے بکرا بھی تیار کر دیا، اور یہ دعوت کے بارے میں اب میری جو زیادہ توجہ ہے وہ کھانے کی طرف جا رہی ہے۔ تو یہ خدا یسوع مسیح آج کی تلاوت میں یہی بتانا چاہتے ہیں کہ جو دعوت ہے اور اپنے آپ کو حلیم بنانا ہے، یہ دو چیزیں جو ہیں وہ خدا کی شبیہ کرتی ہیں، اور جس کو دعوت دی جائے وہ اس کے کوئی ایسا تفریق نہ رکھی جائے، ہر انسان کو اپنا بھائی اور ہر انسان کو اپنا بھائی بہن سمجھا جائے۔ تو اب ہم کھانا شروع کرتے ہیں۔ آپ بھی اگر کھانے کی میز پر ہیں یا کھانا کھانے والے ہیں یا کھانا کھا چکے ہیں تو آپ کو بس اسی کلام کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں۔ شالوم بھائی اور بہنوں، آپ کا بہت شکریہ۔